अस्सलाम वालेकुम। हमारा सेशन शुरू होता है। ये सेशन खुशबू की तरह आम किया हमने सुखन को, तो इस सुखन को आम करने के लिए, इसकी खुशबू को पहचानने के लिए हम बलूचिस्तान में बलूची और पश्तू अदब के दो बहुत बड़े शायर हैं, नस्सार हैं, बहुत बड़े नाम हैं, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। और इस सिलसिले में मैं बलूची ज़ुबान के मारूफ नावल निगार, फ़िक्शन नवीस, बहुत बड़े नाम जिन्होंने बलूची अदब का मंज़रनामा ही बदल दिया, मुनीर अहमद बादिनी से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। जनाब मुनीर अहमद बादिनी। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो पश्तू अदब के बहुत बड़े शायर हैं, उस्ताद हैं, जनाब दरवेश दुर्रानी। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। आरिफ ज़िया साहब अगर मौजूद हैं तो वो भी आ जाएं। ठीक है। अताशात का शहर है, तो गुफ्तगू भी अताशात के एक शेर से करेंगे कि अता से बात करो, अता से बात करो चांदनी सी शबनम सी, खुनक नज़र है मगर दिल अलाव रखता है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इस सिलसिले में मैं मुनीर अहमद बादिनी साहब को पहला सवाल पूछूंगा। मुनीर अहमद बादिनी साहब से, बादिनी साहब, आपने बलूची फ़िक्शन का मंज़रनामा बदल दिया। आपने एक मुख्तसर मुद्दत में बलूची फ़िक्शन को बहुत से नावल, तकरीबन जिनकी तादाद 171 बनती है, और 400 अफसाने लिखे हैं, जो इसके 4 मजमूए भी शाया हुए हैं। तो इस सफ़र को आपने कैसा महसूस किया? आपका जो लिखने का अमल था उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? सफ़र बड़ा डरावना, बड़ा पुरखतर, बड़ा भयानक, बहुत ही अजियत खोश था। और सवाल पूछिए। इतनी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे तो बात नहीं चलेगी, ज़रा तफसील से बताएं। शाद जो है ना, शरफ वो पहला मेरा रीडर है जो कराची में मुझसे मिला। एक दफ़ा मैं किसी सिलसिले में गया हुआ था, उसका फ़ोन आया। वो कहता था कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा किस सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाहते हैं? कहता मैं आपको बलूची फ़िक्शन के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जो फ़िक्शन मैंने लिखा है वो फ़िक्शन मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं आपको किस तरह से पसंद आई है। ताहम मैं उनसे मुलाकात करने गया, शरफ आया और शरफ ने बहुत छुपते हुए सवालात मुझसे किए। और मुझे पहली मर्तबा इंस्पिरेशन मिला कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ मैंने लिखा है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, उसकी अहमियत है। और ख़ासकर बलोच यूथ में बलोच यूथ ने बहुत मुझे एक्सेप्टेंस दी है और मेरी कदर की है। चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था और वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया परवेज़ हुदवाई साहब से, जो ब्लैक होल प्रोग्राम चला, उनका एक थिंक टैंक है, साइंटिस्ट, कल्चरल सोशल राइटर्स, वो आकर अपनी स्पीच देते हैं। तो मैंने परवेज़ हुदवाई साहब को फ़ोन इसलिए किया, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू कम एंड गिव अ स्पीच ऑन बलूची लिटरेचर बिफोर द ऑडियंस ऑफ बलूची लिटरेचर। मुझे कहने लगा आप अपना टॉपिक बताइए। मैंने कहा मेरा टॉपिक आप ये लिखें, अ जर्नी थ्रू बलूची लिटरेचर सर्चिंग द कोर।
थोड़ी सी अंग्रेज़ी का मिर्च मसाला लगा के मैंने भेज दिया. उसने कहा ओके, मेरा प्रोग्राम ऑफिसर आपसे बात करेगा. लेकिन परवेज़ भाई साहब ने मुझे कहा कि कोई बलोच आएगा आपके को सुनने के लिए. एक लम्हे के लिए मैंने तो हाँ तो कर दी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक दो बलोचों को जानता हूँ जो वहाँ पे इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं. तो मैंने हामी भर दी. मैंने कहा जी बिल्कुल आएंगे. मैंने वहाँ जो बुज़दार को फ़ोन किया और कुछ और साथी थे उनको मैंने फ़ोन किया. मैंने कहा ये जी अगर बलोच के नाक का मसला हो गया अभी आपने ऑडियंस पैदा करना है. उसने कहा नो प्रॉब्लम सर, आपका प्रोग्राम चलेगा, सब आएंगे. आप यकीन करें कि जिस दिन हमारा प्रोग्राम चल रहा था और मॉडरेटर मुझसे सवाल कर रहे थे, ज़िया और पनाह वो बैठे हुए थे और हाल खचाखच भरा हुआ था, बल्कि कुछ लोग तो ऊपर खड़े थे. तो बाद में ऑन ए कप ऑफ कॉफ़ी परवेज़ भाई ने कहा बादीनी साहब ये तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोग आपके हमारे सामने बैठे. अब ये बलोच यूथ मुझे क्यों पसंद करते हैं? मुझे इसलिए नहीं पसंद करते कि मैं कमिश्नर रहा हूँ, डीसी रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हुआ हूँ. वो मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि मैं उनकी मादरी ज़ुबान में लिखता हूँ. और मादरी ज़ुबान में लिखना बज़ात ख़ुद एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बलोचों को इंस्पायर करता है, उनके सेंस ऑफ आइडेंटिटी को उभारता है. मैं अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी में बाद की डेवलपमेंट है. मैंने जो लिखा है बलोची में लिखा है. अब बलोची में मैं 2000 वैसे मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो नावल का स्टाइल और जो सिन्फ है, क्या कहते हैं उसको फ्रेंच में, जेनियर जो है जेनियर का, वो मैंने स्टार्ट लिया 2005-04 से. और मैं डायरी लिखता था बलोची में और इंग्लिश में. जब मैंने शाले गुले बाज़ार को लिखा, एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं नावल लिख सकता हूँ. मैं उन राइटर्स को पढ़ चुका था जो कि वेस्टर्न राइटर्स थे मोस्टली. फॉकनर को मैंने पढ़ा था, हेमिंगवे को मैंने पढ़ा था, मार्किस को मैं पढ़ रहा था, और बड़े सग़ीर में मिंटो था, कृष्ण चंद्र का बहुत बड़ा इम्पैक्ट. जिस तरह से मैक्सिम गोर्की ने मुझे मुतासिर किया, शायद किसी राइटर ने मुतासिर किया हो. मैक्सिम गोर्की से मैंने नावल की तकनीक को पहचाना, सीख किया. मैं शॉर्ट स्टोरी के लिए हेमिंगवे मेरा उस्ताद है. गोर्की के व्यूज़ जैसे भी थे, जो भी थे, वो अपनी जगह पर, लेकिन गोर्की को जो कमांड था और जो कमांड हासिल था वो उसका तकनीक था. जिस तरह से वो रशियन लाइफ को, रशियन पीजेंट्री को, रशियन गुर्बत को, रशियन के ग़ुलामी को बयान करता है, उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया. मैंने कहा अगर मैं किसी वक्त लिखूँगा तो बलोची में लिखूँगा नंबर 1. सेकेंडली अगर मैं लिखूँगा तो गोर्की के तर्ज पे लिखूँगा. जब मैंने अपने टॉलस्टॉय को पढ़ा और ज़्यादा इंस्पायर हुआ. चेखोव ने मुझे शॉर्ट स्टोरी में जिस तरह से उसका इम्प्रिंट मेरे जहन के ऊपर शायद किसी और राइटर के हो. अब मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये जो यूथ बैठा हुआ है सोशल मीडिया का परस्तार और अपने मोबाइल फ़ोन के लवर्स, जो रात को उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ प्यार करते हैं, उनके लिए ये जो नाम मैं गिन रहा हूँ, चेखोव, गोर्की, फॉकनर, हेमिंगवे, कृष्ण चंद्र, फैज़ अहमद फैज़, खालिदा हुसैन, इंतज़ार हुसैन,
یہ غالباً ان کے لیے خواب کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن حالانکہ یہ جو یوتھ ہے وہ یہ آپ کو پڑھتی ہے کیوں پڑھتا ہے اور یہ آج اس لیے آئے کہ آپ کو سن سکیں کیونکہ انہوں نے آپ کو پڑھا ہے. آپ ان کو زیادہ الزام مت دیں کہ یہ نہیں پڑھتے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پڑھتے ہیں, لیکن چند ایک مجھے نہیں پڑھتے ہیں, کچھ زیادہ نہیں پڑھتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے لوگوں کو. جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا شرف, اس زمانے میں کتاب کا پڑھنا ہمارے لیے لازم تھا. میں لاہور جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو ٹرین میں ریلوے اسٹیشن پہ بک اسٹار سے کتاب لیتا تھا اور پڑھتا ہی چلا جاتا. تو بہرحال جو میں بتا ہم رہا آپ تھا, کی طرف پھر آئیں گے. جی آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس طرح سے وہ شوق بڑھتا رہا. آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے لکھنا اگر ہے تو اپنی مادری زبان میں اور بلوچی میں. بہت شکریہ. یہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عارف ضیاء صاحب, آپ سے معذرت کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ نہیں آئے ہیں تو اس لیے آپ کا میں صحیح طریقے سے تعارف نہیں کر سکا. عارف ضیاء براہوی اور اردو میں لکھتے ہیں. 4 براہوی کی شاعری مجموعے شائع ہوئے ہیں اور افسانے بھی. اردو میں 9 افسانوں کی کتابیں ہیں, شاعری کی 9 کتابیں ہیں. تو اردو اور براہوی کے بہت بڑے نام ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. تو عارف ضیاء صاحب, جو براہوی ادب بلوچستان میں یا ابھی لکھا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ براہوی ادب کی تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو جیسا کہ سب کو معلوم ہے 3 ادوار ہیں. پہلا دور انگریزوں سے بھی قبل کا ہے, فوک ادب کا دور. اس دور کو تو ہم چرواؤں کا اور کسانوں کا دور کہیں گے. ظاہر ہے وہ الٹریٹ پرسنز نہیں تھے اور انہوں نے جو کچھ مشاہدہ کیا, جو کچھ اپنے آس پاس دیکھتے تھے, اس کو اپنے تحت اللفظ میں بیان کرتے تھے. اور اس دور میں پرنٹنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو وہ ادب ہمارے ساتھ سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچتا گیا. اس کے بعد جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے, انگریز یہاں آتے ہیں, تو انگریز یہاں کے براہوی بلوچوں کو سادہ لو سمجھ کر ان کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں براہوی میں, اپنے بائبل کا ترجمہ براہوی میں کرتے ہیں تاکہ براہوی متاثر ہوں اور وہ کریں. تو اس کے بدلے میں علامہ محمد عمر دین پوری نے قرآن پاک کا براہوی میں ترجمہ کیا, اور جتنے علماء دین تھے مدرسوں میں جو پڑھتے تھے, مولانا نبو جان, مولانا محمد عبد المجید چوتوئی وغیرہ, مولانا محمد عمر دین پوری, ان سب نے جو ہے جو اپنی شاعری کی ادب تخلیق کیا, چاہے نثر میں چاہے نظم میں. وہ اس زمانے کی ضرورت تھی انگریزوں کی جو مشن تھی اس کو ناکام بنانے کے لیے. تو وہ ادب بھی چند کتابیں تھوڑی تعداد میں ہمارے پاس دستیاب ہیں, لیکن ہم اس کو اتنا جدید ادب نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس دور میں ناول بھی نہیں رہا براہوی میں, اس دور میں افسانہ بھی نہیں رہا, اس دور میں ڈرامہ بھی نہیں تھا. یہ جو جدید ادب کے اصناف تھے وہ اس دور میں نہیں تھے. براہوی جدید ادب جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ قیام پاکستان کے بعد. قیام پاکستان کے بعد ادب جو ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا, جن میں پروفیسر بھی تھے, جن میں ڈاکٹر بھی تھے, جن میں ریڈیو پاکستان سے ڈاکٹر غلام نبی رائی, غلام درست وغیرہ ایسے لوگ تھے, اور پروفیسر نادر کمبرانی جو یونیورسٹی کے تھے اور دوسرے سیکشن کے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب براہوی ادب تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو اس وقت براہوی ادب نے اس میں ایک نئے پہلو کا آغاز ہو گیا, اور پھر یہ ادب چلتے چلتے نوجوانوں کے ہاتھ میں پہنچا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ براہوی ادب نے 1947 کے بعد اتنی ترقی کی ہے کہ ہم براہوی ادب کو ہر لحاظ سے, غزل کے حوالے سے, ناول کے حوالے سے اور افسانے کے حوالے سے, نثر یا نظم دونوں حوالوں سے کم از کم اگر دنیا کے ادب کے سامنے نہیں, اول تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ادب کے سامنے جو ہے اس کو
ہم پلہ قرار دیتے ہیں. اگر نہیں کہا جائے تو ایٹ لیسٹ ہم اردو وغیرہ دوسرے جو ہماری زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے ہم پلہ ضرور قرار دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس رائٹرز میں جب ایک چیف سیکرٹری لکھ سکا ہوتا ہے, افسانے لکھتا ہے, ناول لکھتا ہے, تو پھر اس ادب میں کیا کمی ہوگی. میں منیر بادینی صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو ہمارا ادب جن ادوار سے گزر کر سامنے آیا ہے, یہ دور اس کا ترقی یافتہ دور تھا جس میں افسانوں کی کتابیں بھی چھپیں, جس میں ناول کی کتابیں بھی چھپیں, شاعری بھی جدید شاعری ہو گئی اور اس میں جدت آ گئی. اور اس دور میں اس وقت ہمارے پاس براوی شاعری میں براوی کا غالب کہا جاتا ہے اسحاق سوز کو. اسحاق سوز کا ایک شعر ہے کہ بردام اف براوی ٹی مقامن تے غزل نہ غالب نہ ہرے سوز اثر تینا غزل تھی. یعنی اسحاق سوز اس قدر اپنی غزل گوئی میں جو ہے وہ اعلیٰ سطح پہ کڑا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غالب کا امپلہ کہتے ہوئے براوی کا غالب کہتا ہے اپنے آپ کو. اور آج بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں جو اصناف ہیں, اور جس مقدار کی بات نہیں کہوں گا لیکن معیار کی بات جہاں تک کی جاتی ہے براوی ادب میں, وہ اصناف بھی موجود ہیں اور اسی معیار کے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. زبانوں کی ترقی, کلچر کی ترقی ہر قوم کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے براہوی ادب لکھنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. درویش دورانی صاحب, پشتو کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. معاصر پشتو ادب میں کیا ہو رہا ہے اور پشتو ادب کا آپ ایک جائزہ بھی ہمیں بتائیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے. عموماً بلوچستان میں پشتو کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. میں جب اس دنیا میں نے ہوش سنبھالا ہے تو جو چیز مجھے یاد ہے, سب سے پہلے جس چیز میں مبتلا تھا وہ چیز تھی شاعری. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے شاعری کب شروع کی تھی, لیکن جب ہوش سنبھالا تو میں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا تھا. تو پھر یہ پوری زندگی آج تک میرا یہی مرکزی نقطہ رہا ہے. نہ میں نے کسی اور چیز کی طرف توجہ دی ہے, نہ میں نے روزگار کا سوچا ہے. جو بھی اسٹیپ اٹھایا ہے کہ میری شاعری کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں. چھٹی جماعت میں داخلہ لیا تو ایک طرف سائنس, دوسری طرف آرٹس. تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ آرٹس میں, یا کسی نے بتایا کہ شاعری کو اس میدان میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. وہاں پھر ڈرائنگ اور فارسی کے درمیان کے انتخاب کا مسئلہ تھا. تو فارسی کا تعلق شاعری سے تھا اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے والد فارسی اور عربی کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت نفیس ذوق تھا اس کا شاعری کا. مجھے گھر پہ وہ پڑھاتے تھے. وہی جو کچھ میں نے وہاں پڑھا ہے تو میری بنیاد وہی ہے. اور افغانستان میں وہ سلیمان لائق ایک بڑا شاعر ہے, وہاں کا وہ وزیر بھی رہے ہیں, انقلابی بھی رہے. وہ بھی مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ والد سے سیکھا ہے, بہت آگے میں نے کسی ادارے سے کچھ نہیں سیکھا. تو پھر میں آگے آیا, کالج میں داخلہ لیا. تو کالج میں بی اے میں لوگ کوشش کرتے کہتے کہ روزگار کے لیے کون سا مضمون اچھا ہے, اور میں نے بی اے میں فلسفہ منتخب کیا. مجھے پتہ تھا کہ فلسفے سے کچھ نہیں ملے گا, لیکن مجھے پتہ تھا کہ علم اور شاعری کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جو استاد مجھے ملا وہاں, یہ شاید فلسفے کی بدقسمتی تھی, لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ ان کے پاس صرف ہم 2 اسٹوڈنٹ تھے.
اور 2 جو تھے وہ 4th ایئر میں بھی تھے. انہوں نے ہمیں ساتھ بٹھایا. تو ہمارے وہ استاد بادینی صاحب تھے. یہ ہمارے استاد تھے. یہ بہت انہوں نے فلسفے میں لاہور سے وہ کیا تھا. میں بڑا ان کو شوق تھا پروفیسر بننے کا اور علم پھیلانے کا. لیکن وہاں ان کو پھر ہمارے بعد کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ملا. ان کو مجبوراً اس راستے پہ چلنا پڑا جو اس کے پسند کا راستہ نہیں تھا. تو اس دوران میں مجھے جتنے استاد ملے بہت اچھے استاد ملے, لیکن بادینی صاحب نے میرے تعمیر میں جو کردار ادا کیا شاید کسی اور استاد نے ادا نہیں کیا. اس کے بعد میں آیا جب میٹرک کیا. میری خوش قسمتی یہ تھی یا میں اولد سے رسالہ نکلتا تھا, وہاں ایک پوسٹ نکلی تھی. میں نے وہاں نوکری شروع کی کہ یہاں ادبی چیزیں پڑھوں گا, ادیبوں سے ملوں گا اور پرائیویٹ وہ کروں گا. وہ بعد میں 3 سال بعد تو پتہ چلا کہ پرائیویٹ میں کچھ نہیں ملتا. لیکن وہاں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو وہاں پشتو کی کتابوں کی ایک بہت اچھی لائبریری تھی, جو پشتو کی اچھی کتابیں تھی سب موجود تھی. وہ میں نے وہاں پڑھ لی ساری. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں سے بلوچی اور براوی پولیس بھی نکلتا تھا. تو بلوچی اور براوی کے جتنے ادیب تھے وہ وہاں آتے تھے. پشتو کے بھی ادیب آتے تھے. تو ادیبوں سے میری ایک وہ ہو گئی. تو پشتو ادب کی جب میں بات کرتا ہوں پورے پشتو ادب کی, تو جس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے وہ مجھے یاد ہے. اور جس نے کلاسیکی ادب میں 4 شعراء ایسے ہیں جو مجھے یاد ہیں اور جو ایک طرح سے آفاقی شعراء ہیں. اور پھر جدید ادب میں 4 کتابیں ایسی ہیں جو جنہوں نے میرے بنانے میں بھی کردار ادا کیا اور وہ واقعی ادبی وہ آفاقی ادب بھی ہیں. وہ 4 جو کلاسیکی وہ شعراء ہے وہ ہے خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, حمید اور کاظم خان شیدا. اور جو کتابیں ہیں وہ حمزہ شنواری کی کتاب غزونی, غنی خان کی کتاب دا پنجرے چغار, اور کلندر محمد کی کتاب سباؤن, اور اجمل خٹک کی کتاب دا غیرت چغا. دا غیرت چغا وہ کتاب تھی اجمل خٹک کی جس نے بہت نوجوانوں کو متاثر کیا. وہ سیاست میں آئے, جو ادب میں تھے وہ ترقی پسند ادب کے راستے پہ نکل پڑے. تو پہلی جو نظم میں نے لکھی جدید انداز میں اور ترقی پسند انداز میں وہ اجمل خٹک کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو میرے نزدیک تو پورے پشتو ادب کا جو خلاصہ ہے جو ایک وہ ہے, میں ان 8 اس میں ادیبوں میں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد تو بہت سے ادیب پیدا ہوئے ہیں افغانستان میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں. وہ ظاہر ہے کہ ان کا احاطہ کرنا وہ ممکن بھی نہیں ہے. بہرحال ہمارے ادب کا خلاصہ جو میرے پاس وہ ہے, انہوں نے مجھے جو کچھ دیا ہے اور مجھے یاد ہے وہ میں ان کو عالمی ادب کے ہر معیار ہر ترازو میں میں ان کو پورا سمجھتا ہوں. وہ یہی 8 چیزیں ہیں. مہربان. بادینی صاحب, آپ کا 1993 میں ریکانی تہا ہلکے شائع ہوا تھا, پھر 95 میں بلی کے ماہ کپی, پھر درمیان میں آپ کچھ خاموش رہے. 2009 میں یا 2008 میں شال گلیں بازار شائع ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے ڈیر سارا لکھا, بے دریغ لکھا. کبھی کبھی ہم جو لکھنے والے ہیں آپ سے حسد بھی محسوس کرتے ہیں کہ اتنا کیسے لکھتے ہیں. تو یہ جو اسٹیمنا ہے, یہ جو پیشن ہے, یہ کہاں سے آیا؟ آپ ایسا مطلب اتنی قلیل مدت میں آپ نے اتنا بہت سے کام کیا, تو اس کے جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟
بے خطر کھود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. بغیر پیشن کے، پیشن کا اردو ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ بغیر جذبے کے، عشق کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے اپنے اسکول کے زمانے سے اس دنیا کو الفاظ میں بیان کرنے کا ایک شوق تھا. مثلا میں چاند کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ چاند کو میں کیسے دیکھتا ہوں. جب میں کسی پھول کو دیکھتا تھا، صحرا کو جب میں دیکھتا تھا اپنے گاؤں کے پیچھے پھیلا ہوا صحرا، صحرا نے مجھے بہت متاثر کیا. میں نے بہت سارے ناول صحرا کے اوپر ہیں، تو اس کی چھاپ میرے ذہن کے پیچھے ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا، اور بعد میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک اور خیال آیا جو کہ ینگ رائٹرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا امیجنیشن تھا اس نے مجھے بہت زیادہ امید دلائی. رائٹر کیا کرتا ہے؟ رائٹر جب لکھتا ہے تو وہ اسٹرکچر بناتا ہے، حیت بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، فارمز بناتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو شکل میں بناتا ہوں وہ آپ وہی شکل بنائیں. آپ اپنا شکل بنائیں گے، میں اپنا شکل بناؤں گا، کوئی دوسرا اپنا شکل بنائے گا. اور شکل ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم اس کائنات کو، اس کی وسعتوں کو، اس کی پھیلاؤ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بیان کریں ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ کا امیجنیشن ہے وہ کام آتا ہے، جو فینٹیسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. الفاظ بعد میں آتے ہیں، کیریکٹرز بعد میں آتے ہیں، کہانی بعد میں بنتی ہے. سب سے پہلے کہانی کی ایک شکل، ایک حوالہ، ایک سایہ، ایک شیڈ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بلوچستان کے لک و دک صحراؤں کو، اس کے بلند و بالا چوٹیوں کو، اس کے برف پوش پہاڑوں کو، اس کے پھیلے ہوئے زر کو، جو اس کا جو گوادر کا جو مید ہے جو اس کو بیان کرتا ہے اس کے الفاظ میں سنتا تھا. تو جب وہ پدی زر کہتا تھا، دیوی زر کہتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ مچھلی کشتہ، تو شکار کو کشتہ بولتا تھا، حلال کرنے کو کشتہ بولتا. جب وہ تیراکی کو اجناکی بولتا تھا، مجھے بہت پیارا لگتا تھا، ان کے الفاظ مجھے اچھے لگتے تھے. تو بعد میں شکل بناتا تھا. تو آپ کا جو سوال یہی تھا کہ آپ کا جو لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، بعد میں جب میں لکھتا رہا بیوروکریسی میں رہ کے تو میں بہت انڈر پریشر ہوتا تھا، کام بہت زیادہ تھا، بہت ہوتا تھا. گورنر ہاؤس میں کام کرتا تھا، چیف منسٹر کے ساتھ کام ہوتا تھا، چیف سیکرٹری اوپر تھا، کمشنر تھا، ڈی سی تھا، چیف سیکرٹری. لیکن میں، آپ اندازہ کریں کہ میں اپنے آپ کو ایٹ ایز رکھنے کے لیے، ریلیکس رکھنے کے لیے میں نے کریشن کا سہارا لیتا تھا. جب میں کوئی کہانی لکھتا تھا تو میں وہ سارا جو کچھ دفتر میں کرتا تھا وہ بھول جاتا تھا. اس طرح سے میری پریکٹس ہو گئی. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ کہاں سے لکھتے؟ کوئی کہتا ہے آپ کے پاس کوئی جن ہے، تو میں نے کہا وہ جن آپ بھی مہربانی کر کے لے لو. بات یہ ہے شرف کہ ینگ رائٹرز کو میں کہتا ہوں آپ کتنے صفحے لکھتے ہو؟ کہتا میں نے کبھی نہیں لکھا. تو میں نے کہا آپ ایٹ لیسٹ 20 صفحے لکھا کریں روز. 20 صفحے نہیں لکھتے آپ 10 صفحے لکھیں، 10 نہیں لکھتے 5 لکھیں. آپ کو لکھنا، بیٹھنا آپ کے لیے لازم ہے. مجھے کم از کم یہ اپنے اوپر اعتبار ہے کہ برف باری ہو رہی ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، لوگ چائے پینے نہیں ہوٹلوں کی طرف نکلے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں وہ لکھ رہا ہوں. مشکل کام ہے بیٹھنا بہت مشکل ہے، پھر کام کرنا اس سے بڑھ کر مشکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر کسی چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ کریٹیو رائٹنگ ہے. اور کریٹیو رائٹنگ کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، اپنی ایک زبان ہے. لیکن سوال یہ کہ جو میں لکھتا ہوں
میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا. پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں. شرف نے میرے اوپر کتاب لکھی ہے MPhil کی میرے فن کے بارے میں. میں ان کو جب دیکھتا ہوں کہ شرف نے میرے بارے میں لکھا تو میں لرز جاتا ہوں. میں لرزتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے کہا یہ کس شخص کے بارے میں لکھ رہا ہے, یہ منیر بادینی کون ہے. اس کی وجہ یہ ہے سائیکالوجیکلی جب کوئی بھی رائٹر ہو جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا اصل جو شخصیت اس کی ہے وہ اسی وقت ہوتے ہیں. بعد میں وہ ایک عام آدمی بن جائے. اس وقت جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں میں رائٹر ہوں لیکن میں گزر چکا ہوں. میں اس وقت آپ کے پاس ایک سپیکر کے طور پر بول رہا ہوں, آپ سوال کر رہے ہیں میں بول رہا ہوں. لیکن جب میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اکیلے میں جب کاغذ پہ لکھتا ہوں اس وقت میرا انداز بدل جاتا ہے, میرا دنیا کو دیکھنے کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے. میں ایک اور تھاٹ کی دنیا میں چلا جاتا ہوں, شکلوں کی دنیا میں چلا جاتا ہوں. میرے چاروں طرف سے شکلیں بادلوں کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں اور میں ہر شکل کو دیکھتا ہوں. ہر شکل خوبصورت لگتا ہے. ہر شکل میں ایک ترتیب ہے, ہر شکل میں ایک حسن ہے, الفاظ کا حسن. میں اپنے الفاظ کبھی کبھی رخشانی بلوچی میں لکھتا ہوں, بعض اوقات مجھے فارسی کا خیال آتا ہے لفظ کا میں استعمال کرتا ہوں, بعض اوقات مجھے اردو کا کوئی لفظ آتا ہے اس وقت میں اس کو استعمال کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں بلوچی لکھوں. لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ مجھے زبردستی بلوچی لکھنا ہے, بلوچی تو میری زبان ہے, بعض چیزوں میں اس کے کم زبان ہے, لیکن ایک ترتیب سے میں باقی چیزوں کی میں براوی کے الفاظ فرض کریں میں بہت استعمال کرتا ہوں. تو اس طرح سے مجھے انسپریشن ملتی ہے اور میں کام کرتا ہوں. اب میں پڑھتا کم ہوں, لکھتا بھی ہوں, اور لیکن وہ جوانی کے اندر جو ایک جوش ہوتا ہے وہ ولولہ انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, پھر اس پر آگے بھی بات کریں گے. عارف صاحب, آپ نے براہوئی ادب کے جو تاریخ تھی اس پر مختصراً بات کی. اب آپ ہمیں بتائیں کہ جدید براہوئی ادب میں مجموعی طور پر کیا ہو رہا ہے. ناول لکھے جا رہے ہیں, افسانے کیا کیا لکھے جا رہے ہیں, شاعری کیسی ہو رہی ہے, نان فکشن میں کیا کام ہو رہا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اگر ہمیں اس کے بارے میں بریف کریں. کر کے شرف ایک بات کروں تو آپ جی پرانا منائیں. فرمائیں. یہ جو آڈینس بیٹھا ہے, میں آج کل بولتا کم ہوں, میں سوچتا ہوں کہ انٹریکٹیو بنا دو, زیادہ کویشچن وہاں سے آئیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی طرف جائیں گے. جی عارف صاحب. جی سیاہ صاحب. جی, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ براہوئی ادب میں اس وقت ہم اس کو جدید ادب کا دور کہہ سکتے ہیں, اور وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی زبان کے ادب میں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم غزل کو لیتے ہیں تو اس وقت نوجوان, خصوصاً نوجوان اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. محسن فگار ہمارے ایک مچ میں رہنے والے شاعر ہیں, لیکن ان کی آپ غزل کو دیکھیں تو آپ کو اس میں اتنی جدت ملے گی کہ اس کو پڑھ کر حیران ہوا جاتا ہے کہ انسان کے خیال کی پرواز یا جملوں کی جو ساخت ہوتی ہے, بنت ہوتی ہے, وہ اتنی بہترین بھی ہو سکتی ہے. عمران فریق ہے اور دوسرے بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ افضل مراد یا میرے ہمسر لوگ, ڈاکٹر عبدالرزاق صابر وغیرہ, جب ہم لکھتے تھے تو ہمارے پیچھے ایک کیپ آ رہی تھی, اور آج میں جب دیکھتا ہوں تو وہ کیپ جو ہمارے پیچھے آ رہی تھی وہ یقیناً ہم سے بھی آگے نکل چکی ہے. اگر کسی بھی شعبے میں ہم اٹھائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شاعری ہے تو انتہائی جدید شاعری ہو رہی ہے. جیسے میں نے محسن فگار کا نام لیا, عمران فریق کا نام لیا, اسی طرح افسانے میں جو ہے بہت سارے ایسے نام ہیں جو بہترین افسانہ لکھا جا رہا ہے اس وقت. اسی طرح ناول گو کہ بہت کم تعداد میں لکھا جا رہا ہے, محدود تعداد میں ہے, لیکن اچھے معیار کے ناول لکھے جا رہے ہیں. تو میں بذات خود کسی شعبے میں ایسی کمی محسوس نہیں کرتا کہ جس میں میں کہوں کہ یار یہ چیز ہماری براہوئی ادب میں نہیں ہے, یا اگر ہے تو اس کا معیار اتنا نہیں ہے. سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
سامعین جو میرے سامنے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید بہت سارے دوستوں کو حیرت ہوگی کہ میں نسلاً پٹھان ہوں، کاسی قبیلے سے میرا تعلق ہے، لیکن میں نے جتنا کام کیا ہے براوی ادب میں کام کیا ہے۔ میں نے پشتوں میں صرف ایک غزل لکھی ہے، وہ بھی ڈاکٹر فاروق سرور کے اصرار پہ کہ یار تم کاسی ہو، تم نے پشتوں میں کچھ نہیں لکھا، تو سوری یاد نہیں ہے مجھے، لیکن میں نے کہا کہ کسی کے اصرار پہ لکھی ہوئی چیز یاد نہیں رہتی، اپنی لکھی ہوئی تو میں پوری کتاب لایا ہوں، آپ لوگوں کو پوری کتاب سنا سکتا ہوں۔ سوری پشتو والی تو مجھے یاد نہیں ہے، اردو اور وہ میرے پاس ہیں اگر موجود ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ براوی ادب میں وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں جو بیسکلی براوی قومیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت اتنے زیادہ براوی زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ اردو میں اتنا کام کر رہے ہیں کہ اہل زبان کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم براوی والے آپ کو اردو میں جو ہے ٹیلی ویژن کے پلے لکھ کے دے رہے ہیں، اردو میں شاعری کر رہے ہیں، اردو میں افسانے لکھ کے جا رہے ہیں۔ خود میرے اردو کی شاعری کی 9 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، میری اردو شاعری افسانوں کی 2 کتابیں آ چکی ہیں، حالانکہ میرا اردو کا کام براوی کام سے زیادہ ہے۔ تو اس وقت آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، ڈاکٹر تاج احسانی کا نام لیں، براوی اردو زبان کے اچھے ڈرامہ رائٹرز میں ہیں، لیکن وہ براوی ہے۔ اسی طرح جب وہ سوچتے ہیں تو یقیناً وہ اردو کے ساتھ ساتھ وہی چیز براوی کے لیے بھی سوچتے ہیں، اور اس چیز کو جو وہ اردو کے لیے سوچتے ہیں، چاہے ٹیلی ویژن کے حوالے سے سوچتے ہیں یا عالمی ادب کے حوالے سے، تو اس کو براوی میں بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا جو کچھ نوجوان ہمارا سوچ رہا ہے، تعلیم یافتہ نوجوان، اس کے اثرات ہمارے براوی ادب میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم اپنے براوی ادب کو کسی نئے تجربے سے، کسی نئے صنف میں تجدید سے خالی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست۔ تھینک یو۔ بالکل یہی بات ہے، اصل چیز تو تخلیق ہوتی ہے، زبانیں تو ذریعہ اظہار ہوتی ہیں۔ درویش دورانی صاحب، تھوڑا سا پشتو ادب، جدید پشتو ادب کا ذرا ایک جائزہ بھی آپ بھی سنائیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایک تو سوال جو آپ نے کیا تھا اس کا ایک حصہ شاید میں جواب میں نے نہیں دیا کہ بلوچستان میں پشتو ادب کی جو صورتحال ہے، تو بلوچستان یہ جو پشتون خطہ ہے، یہ تو قندھار کا ایک حصہ تھا۔ جو دوسری افغان اور انگریز جو وار کے بعد گندمک کے معاہدے میں یہ علاقہ پھر وہاں سے الگ ہو گیا، تو وہاں تک تو بلوچستان کے جو قندھار میں بڑے شاعر جیسے پیر محمد کاکڑ، تو وہ صاحب دیوان اور قندھار کا تقریباً سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، تعلق اس کا اس علاقے سے تھا۔ تو یہ پہلے والے زمانے کی بات ہے۔ اس دور کے بعد جب یہ وہاں سے کٹ گیا، پھر 2 شاعر پہلے آتے ہیں جو بڑے نام ہیں، عبدالعلی اخونزادہ اور ملا عبدالسلام اچکزئی، اور ان کا جو طرز تحریر تھا، طرز احساس تھا، وہ تھوڑا سا وہ کلاسیکی ادب کے طرز۔ اس کے بعد خصوصاً پاکستان کے بعد بننے کے بعد ایک طرح سے تازگی اور جدت اور یہ چیزیں پشتو ادب میں، شاعری میں یہاں بھی آنا شروع ہوگی۔ تو ان میں اس زمانے میں پھر سلطان محمد صابر، رب نواز مائل، صاحبزادہ حمید اللہ اور ابوالخیر زلان، سیال کاکڑ، یہ لوگ ایک گروپ تھا ان کا۔ اس کے بعد پھر مزید اس میں تازگی آتی گئی۔ اس میں ان کا جو ایک سرخیل آپ کہیں وہ سعید گوہر تھے۔ سعید گوہر نے غزل کو ایک نیا خون دیا، اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے سرور سودائی، خیر محمد عارف، عمر گل اسکر، اور اس کے بعد ہم لوگوں کا وہ تھا، میں تھا، سہیل جعفر تھا، افضل شوق تھا، راز محمد راز، اور اس کے بعد پھر ایک اور گروپ آیا، رازق فہیم، عارف تبسم، عصمت دورانی، ڈاکٹر
باقی دورانی، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور ناول میں پھر فاروق سرور افسانے میں وہ ایک نیا نام سامنے آیا، اور وہ افسانہ بھی ایک غیر روایتی اور ایک ناول بھی لکھا وہ بھی غیر روایتی، اور مطلب ایک اہم قدم ہے اس فکشن میں. تو اب تو بہت کچھ یہاں لکھا جا رہا ہے. اور 2 شاعر مجھے ابھی جو نظر آئے ہیں وہ بہت ہی نازک خیال اور اچھے شاعر ہیں. ان کی ابھی کتابیں چھپنے شروع ہوئی ہیں. دوستوں کی فرمائش پر پشتو کے 2 بند بولیں، پھر ہم آڈینس کی طرف جائیں کیا؟ گے. 2 شعر کے دو ہم لوگوں کا تو مسئلہ یہ جنگ کا ہے. یہ اگر سارے لوگ پشتونی سمجھتے ہیں تو اردو میں نہیں، اردو کا اچھا. پشتون کا تو ہمارا پشتو کی فرمائش. تو ہمارا جو وہ مسئلہ جنگ کا ہے، خدا اس جنگ کو ختم کرے. تو اس میں ہے کہ چبیا نہ تور پورتشی نہ سر پوی نو رنگس، کہ پھر کبھی نہ تلوار اٹھے نہ اور کوئی سر خون آلود ہو جائے. بادار دغه جنگ د وطن آخری جنگ سے خدا او که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي بلالونه سي دا بوټي بلوم سي. بہت شکریہ. اللہ دا خو بس پھر مشاعرہ ہوگا نا، مشاعرے میں بھی پشتو اشعار ہیں. ہاں، مشاعرے میں بھی پڑھیں گے. دروے ہاں. تو پھر کوئی سوال اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. شخصی سوال ہے وہ کریں. مائک دے دیں بھائی. بادینی صاحب سے ایک سوال اگر میں کروں کہ آپ اپنے ایسے ہی پوچھیں. اپنے جی ہاں میں اسے ایک سوال کہ آپ اپنے قاری سے کس حد تک مطمئن ہیں، آپ کے پڑھنے والے جو سوال تو سخت. میں اپنے قاری سے کس حد تک مطمئن ہوں. میں نے ایک شارٹ سٹوری لکھا یا ناولٹ لکھا کہ ایک رائٹر ہے وہ اپنے ریڈر سے ملنے جاتا ہے اور وہ اتنا بڑا سفر طے کر کے پہنچتا ہے، اور وہ پہنچتا ہے کہیں گوادر کی کسی جزیرے میں کسی جگہ کے اوپر ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ جی میں آپ کا ریڈر ہوں. تو آپ میرے لیے لکھتے ہو. اس طرح کا ایک سین ڈرامہ میں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا. جو ریلیشن شپ ہے ریڈر کا اور رائٹر کا. اصل میں درویش نے بہت فلاسفیکل کویسچن کیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا جو ٹیچر اور ٹاٹ ہے، یعنی ایک مختصر کری، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ایک استاد ہے اور ایک اس کا شاگرد ہے. شاگرد استاد سے سیکھتا ہے، استاد شاگرد سے سیکھتا ہے. میرے خیال میں رائٹر کا اور اس کے ریڈر کا تعلق ایک بہت لاجیکل اور ایک نہ ختم ہونے والا تعلق بنتا ہے. یس دیٹس رائٹ. میرے پاس جو میرے ریڈرز آتے ہیں میرا اور ان کا ایک روحانی ربط بھی ہوتا ہے. میرے خیال میں مطمئن ہوں درویش صاحب. ایک ہاں وہیں سے سوال کر لیں. ایک سوال ہمارے میرے کان بھی تھوڑے سے ہیں، وہ حضور وہ ہے. اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری زبانیں ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کو کو رہے ہیں. ہمارے جو ریڈرز زبانیں چھوڑ کے انگریزی کی طرف مادری زبانیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو ریڈرز ہیں
وہ ان سے چھینے جا رہے ہیں کہ جن تعلیمی اداروں میں وہ جاتے ہیں وہ تعلیمی ادارے ان سے ان کی زبان چھینتے ہیں. جب وہ نکلتے ہیں ان کو اپنی زبان نہ آتی ہے نہ وہ پڑھ سکتے ہیں. ایک اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چھوٹا سا مثال میں پشتو کا دوں. میں سائنس کالج میں پروفیسروں کے درمیان بیٹھا تھا, اس طرف اخبار پڑھے تھے. ایک پروفیسر نے ایک سر سے دوسرے سے کہا کہ ایک اخبار تو دے دیں. اس نے کہا یہ زلان دے دوں. زلان پشتو کا ایک چھوٹا اخبار ہے. وہ کہتا ہے زلان کیا ہے؟ کہتا ہے پشتو اخبار ہے. اس نے کہا نہیں پشتو نہیں پڑھ سکتا ہوں. آتا ہے اس کے منہ بھی اس طرف کیا, نہیں پشتو نہیں پڑھ سکتا ہوں. اب ہمارا پروفیسر پشتو نہیں پڑھ سکتا ہے, یہی بلوچی کا مسئلہ ہے. اگر آپ تمام اسکولوں میں گھومیں, بچوں سے پوچھے کہ 10 تک پشتو میں حساب بتاؤ, کوئی بچہ نہیں بس بتائے گا. انگلش میں بتائے گا, 100 تک اردو میں بتائے گا. اور ابھی ایک تصویریں آپ لے لیں, 100 تصویریں وہاں پودوں کے اور پرندوں کے اور حیوانوں کے, اور وہاں دکھاتی جائے کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے. اردو میں بتا سکتے ہیں اور انگلش میں بتا سکتے ہیں. کم از کم میرا جو تجربہ ہے پشتو میں وہ نہیں بتا سکتے. ایک اس کا سوری آپ کے ختم کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں اس کے اندر. جی کر لے میں نے کہا ایڈ کر لوں. درویش نے جو کہا صحیح کہا. میرے خیال میں نوجوان آپ کے سوال کا جواب میں یہ دے سکتا ہوں. ہاں بالکل. جب کہ آپ کی مدر آپ کے ساتھ پشتو بلوچی بولتی ہے, آپ سمجھ لیں کہ آپ کا زبان زندہ ہے. سر میں ذرا آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں 2 الفاظ میں. جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے, باہر سے کنسیو کرتا ہے کچھ. اسی طرح جو زبان زندہ ہے وہ آس پاس کے زبانوں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے گا. اپنی اس کے الفاظ محدود ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, اور نئی الفاظ وہ زبان لیتا رہے گا. اور یہ زبان کی زندگی کی دلیل ہے. جس دن کسی زبان نے دوسرے زبان سے چیزیں لینے بند کر دیا, سمجھے وہ زبان قریب المرگ ہے. اب گلاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, پشتو میں بھی ہے, براوی میں بھی ہے, بلوچی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, تمام زبانوں میں. کیا یہ کسی ایک زبان کا لفظ ہے؟ یہ انگلش کا لفظ ہے, لیکن سب میں مروج ہے, لہذا یہ ہماری زبان کا لفظ بن گیا ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انگریزی ہم کیوں بولتے ہیں؟ عربی کے مقابلے میں ہم انگریزی کو پریفر کیوں کرتے ہیں, یا فرینچ کو کیوں کرتے ہیں, کسی ویتنامی کی زبان کو کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بیسک ریزن یہ ہے کہ جو قومیں ایجادات کرتی ہیں جن کا تعلق سائنس سے, جو آپ کے ٹولز بناتے ہیں, وہ نام وہی رکھ دیتے ہیں. ریڈیو کو ریڈیو, پشتو میں ریڈیو کا کوئی لفظ نہیں ہے. ٹیلی ویژن از ٹیلی ویژن, براوی میں, بلوچی میں, سب میں. اگر کوئی اس کو زبردستی چینج کرتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے. بات یہ کہ آپ اگر کوئی چیز کریٹ کرو گے تو وہ آپ کے زبان کا حصہ بن جاتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ویسٹ جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں, ہم ان کی زبان بولتے ہیں, اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ سائنس جتنا بھی اس وقت ایگزسٹنگ سائنس ہے, چاہے فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, زولوجی ہے, جتنے بھی نیچرل سائنسز ہیں, ان پہ تحقیق اور جو کام ہوا ہے وہ ویسٹ میں ہوا ہے. اسی وجہ سے آپ انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہو جو انہوں نے ان کو مروج کیا ہے. تو ہماری زبانیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن عارف ضیاء سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچوں کے بارے میں بھی میں کہہ سکتا ہوں, میرے یہاں پہ بلوچ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مائنڈ نہ کریں اس بات کو, کہ وہ اتنے سخت گیر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے خامخواہ ایک بلوچی لفظ جو ہے وہ آپ پیدا کریں. مذہب کے بارے میں, مذہب ایسا لفظ ہے جس کو عربی میں بھی, اردو میں بھی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, اور بلوچی میں کہتے ہیں نیک راہی. میں نیک راہی کیوں استعمال کروں؟ میں مذہب استعمال کروں گا. میں کوئی اپنے طور پہ لفظ کوائن کرنا اچھی بات نہیں ہے. بے شک آپ اپنی زبان کی پیورٹی کو سامنے رکھیں, لیکن آپ کا زبان, میں 1950 میں پیدا ہوا, میرے گاؤں میں جو بلوچی بولی جاتی تھی, آج ہمارے گاؤں میں وہ بلوچی جو میرے والد صاحب بولتے تھے, اور میرے والد صاحب جو شعر بولتے تھے کلاسیکل بلوچی عیدی شاعری کے, وہ الفاظ آج ہمارے بچے استعمال نہیں کرتے. اس کا ریزن یہ کہ وہ اسکول میں کچھ اور پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ. کوئی اور
ایک سوال لیں گے آپ سے بس ایک آ کے. اردو میں بولتے تو ہم بھی سمجھ رہے. اردو میں بولیں. ایسے کئی واقعات گزرے ہیں کہ جن میں اگر دنیا کی ادب میں دیکھا جائے اپنے لٹریچر میں دیکھا جائے تو ان کے یہاں ماسٹر پیسز جنریٹ ہوتے ہیں. پشتو ادب کے اندر یا یہ پشتونخوا اس ادب کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا, اس کے اندر ابھی یہ طالبانائزیشن ہوا, اس کے ہسٹری کے اندر جاتے ہیں اور بھی ایسے انسیڈنٹس یا واقعات ہیں جو کہ کافی دل دہلا دینے والے ہیں. اس دوران پشتو ادب کے اندر ماسٹر پیسز جنریٹ کیوں نہیں ہوتے جو دنیا کو متاثر کر سکتے؟ آپ کی بات تو پوری مجھے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن ماسٹر پیسز کیوں نہیں ہیں پشتو؟ ماسٹر پیسز تو صدیوں میں آتے ہیں. آپ کے پاس خوشحال آیا, رحمان آیا, حمید, یہ سارے ایک وقت میں. اس وقت پھر کئی صدیاں ہیں کوئی بڑا شاعر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, کسی نے کہا ہے کہ بڑا شاعر جب پیدا ہوتا ہے تو دو قوتوں کا یکجا ہونا ضروری ہے. ایک قوت اس شاعر کی قوت ہوتی ہے کہ اس میں قدرتی صلاحیت بڑا ہو, شاعر بننے کا ہو. دوسرا اس لمحے کی قوت, وہ وقت ایسا ہو جس میں بڑا شاعر پیدا ہو سکتا ہو. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں. خوشحال خان پیدا ہوا, وہ اتنا بڑا شاعر ہے. میں انگریزی لٹریچر میں نے کیا اور فارسی پڑھی ہے سب, تو وہ دنیا کے ان بڑے شاعروں میں شامل ہے. وہ ایک سمندر ہے. جس طرح آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں, موجیں اٹھتی ہیں, گرتی ہیں, اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حد نظر تو سمندر ہے, یہ آگے بھی ہے, اس سے آگے بھی ہے, پتہ نہیں کتنا. تو آپ خوشحال خان پہ کو جب پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے گرفت میں وہ نہیں آتا. لیکن راما بابا مختصر ہیں ان کے مقابلے. تو مطلب وہ دور ایسا تھا. اس دور کے لیے شاعر بھی بڑا آیا. دونوں چیزیں مل کے دونوں قوتیں ایک, اب وہ دونوں قوتیں, لیکن آپ کے اس دور میں بھی بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پشتو جو ہیں عالمی ادب میں آپ کو کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کرتا. آپ کو پتہ کسی کو نہیں کہ پشتو میں کیا ہے. وہ چار دیواری میں اب بند ہے. آپ پشتو پر خود پشتونوں کو نہیں آتی ہے, وہ اسکول میں نہیں ہے, وہ تعلیمی اداروں میں نہیں ہے. اب یہ سلسلہ ہے کہ میں اپنے بچے کو اسلامیت اسکول میں نے داخل کیا تھا. پھر مجھے استانی نے بلایا تھا, میں گیا کہتے آپ کے اس بچے کو تو اردو نہیں آتی. میں نے کہا ظاہر ہے ہمارے گھر میں اردو نہیں ہے, آپ نے سکھانی ہے. کہ میں کیسے سکھاؤں اس کو, یہ تو ہماری زبان نہیں سمجھتا. آپ کے بچے کا یہ مسئلہ ہے کہ استاد اس کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور یہ استاد کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا ہے, تو یہ کیا حق سیکھے گا. اس کی تعلیمی, اس کی جو وہ صلاحیتیں ہیں تخلیقی, وہ یہاں دب جاتی ہیں, یہاں یہ قتل ہو جاتی ہیں. یہ جب تک آپ مادری زبانوں میں ایک حد تک, جب تک کہ اردو وہ سیکھتا ہے, وہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ اس میں اپنی زبانوں میں نہ دی جائے. جب وہ اردو سیکھ جائے بہت پھر بہت آگے شکریہ سر. ایک بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آخری سوال نور کرے گا. نور کریں, نور بھائی آپ ایک سوال کریں. ہاں بالکل. جاوید صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, درج صاحب بلوچستان کا پشتو ادب ہے اور ایک اے پی کا پشتو ادب ہے, سارے اکثری نظریہ سب کچھ انہیں کو مل جاتا ہے, آپ لوگوں کا رہ جاتا ہے, اس پہ اصل میں یہ جو سیاسی مسئلہ ہے, کچھ لوگ سیاسی انداز میں سوچتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ایک فطری انداز میں کسی چیزیں کیسی ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پشتو دو صوبوں میں ہے, تو یہ اگر یکجا ہوتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. وہ اس لیے اب مجھے بھی ایوارڈ ملا ہے, مجھے ابھی پرائڈ آف پرفارمنس ملا, مجھے دوسرے جو خوشحال خان بڑے ایوارڈ یہ ملتا ہے. لیکن وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ جو جن کا تعلق پشتو زبان سے ہوتا ہے, تو مرکز وہی ہے. یہاں ظاہر ہے کہ بلوچی کو وہ چیز ملے گی, پشتو کو پھر وہ نہیں مل رہا تھا. اور یہ آگے یہ صحیح بات بھی ہے کہ مطلب بلوچی کو ملے گا, پشتو کا حصہ وہاں ملا تو پھر یہاں تو پھر نہیں مل سکتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہوں تو پھر جب کورس بنے گا تعلیم کے لیے, وہ بھی اس میں بھی آسانی ہوتی ہے.
جب ایوارڈ آتے ہیں تو اس میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ یہاں کے لوگ جو محرومی محسوس کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی اصلی جو مرکزی چیز جو پشتو کو جانا چاہیے وہ وہاں جانا جاتی ہے اور پھر یہاں جو ہے وہ پھر بلوچی کو چلی جاتی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. تو یہ بنیادی مسئلہ اس تقسیم کا ہے. ٹھیک ہے سر, اگر تھینک یو, پشتو بہت میں بہت کہتے ہیں- شکریہ. ایک سوال کر لیں. اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ براوی سوالوں میں شامل ہے تو معلوم ہوتی ہے. آپ اس کو اتفاق کرتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر تو نہیں کرتا, میں کولے اس لیے کہ براوی زبان میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک زندہ زبان میں ہونی چاہیے. اس پر تالیاں. بڑے لوگ ہیں, جی تو چاہتا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ کا سوال بھی رہ گیا. آئی ایم سوری. عارف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. منیر احمد بادلی صاحب, درویش دورانی صاحب, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت نکالا. ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.